इस्लामोफोबिया के वाकयात आए दिन आप सुनते रहते हैं। फ्रांस की सेनेट ने हिजाब पहनकर जो खेलों के मुकाबले थे उनमें शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांस की सदियों पुरानी तारीख है मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम मुखालिफ। अगर मुसलमानों के खिलाफ खाके बनते हैं, अगर मजहबी शख्सियात की तौहीन की जाती है, अगर मजहबी शख्सियात के कार्टून्स बनाए जाते हैं, अगर मजहब का तमस्खर उड़ाया जाता है, इस सारी की सारी कैंपेन में आपको फ्रांस सर फहरिस्त नजर आता है। जब ये करारदाद पेश होती है, करारदाद के हक में पाबंदी लगाई जानी चाहिए। 160 लोगों ने वोट दिया और मुखालफत में 143 वोट कास्ट किए गए। यानी उनकी अक्सरियत मुतासिब, बायस और मुस्लिम दुश्मन है जो खास तरह का चश्मा लगाकर मुसलमानों को देखती है। अमेरिका जो है वो तालिबान से मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एक और चीज भी सामने आ रही है कि तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बदकिस्मती ये है कि मुसलमान तो इस वक्त वैसे ही बहुत पिसे हुए हैं। मुसलमान अस्करी लिहाज से भी कमजोर हैं, मुआशी लिहाज से भी कमजोर हैं, प्रोपेगेंडा के लिहाज पर भी ये कमजोर हैं। मगर दुनिया की दूसरी रियासतें जो अपने अपने वक्त में बड़ी मजबूत रियासतें समझी जाती थी, सुपर पावर समझी जाती थी, उन्होंने भी अमेरिका की बदमाशी और इसकी फसादी तबीयत के आगे हथियार डाल दिए। तैयब एर्दोगान उन्होंने गिरते हुए लीरा को ऐसे संभाला है कि मिसाल बन। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसको क्या सबक मिलता है कि गिरते हुए लीरे को जैसे उसने संभाला, क्या हम इस गिरते हुए पाकिस्तान को संभाल सकते? जी बिल्कुल। व्हाट वन मैन कैन डू अदर पीपल कैन लर्न हाउ टू डू। हमें ये सीखना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने टर्किश लीरा को जिस तरह से सहारा दिया, वो मॉडर्न दुनिया में एक यूनिक मिसाल। और ये हुआ तब जब तैयब एर्दोगान ने कहा शरह सूद को कम से कम सतह पर लाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता शरह सूद को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन तैयब एर्दोगान ने तमाम के तमाम फैक्ट्स अपनी कौम के सामने रखे और वो कौम थी, उन्हें अपने लीडर के ऊपर यकीन था। उन्हें पता था कि ये लीडर हमें मरवाने की बात नहीं कर रहा, हमें बचाने की बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इस्लामोफोबिया करंट अफेयर्स। इस्लामोफोबिया जिसके आए दिन वाकयात रूनुमा होते रहते हैं दुनिया भर में, मगर रिसेंटली होने वाले वाकयात इस्लामोफोबिया के क्या थे और वो किस तरह से रूनुमा हुए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस्लामोफोबिया के वाकयात तो आए दिन आप सुनते रहते हैं, हमारी माँ भी सुनती रहती है, बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। रिसेंटली जो होने वाले वाकयात हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, जो फ्रांस की सेनेट ने हिजाब पहनकर खेलों के मुकाबले थे उनमें शिरकत पर पाबंदी लगा दी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, फ्रांस की तो सदियों पुरानी तारीख है मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम मुखालिफ। अगर मुसलमानों के खिलाफ खाके बनते हैं, अगर मजहबी शख्सियात की तौहीन की जाती है, अगर मजहबी शख्सियात के कार्टून्स बनाए जाते हैं, अगर मजहब का तमस्खर उड़ाया जाता है, तो इस सारी की सारी कैंपेन में आपको फ्रांस सर फहरिस्त नज़र आता है। वो इसे आज़ादी इजहार राय का नाम देते हैं, मगर जब उनके अपने प्रेसिडेंट के ऊपर की बात की जाए, कोई कार्टून बनाया जाए, तो उस वक्त आज़ादी इजहार राय ऊपर से पुश चली जाती है और उनकी इंटेग्रिटी, नेशनल इंटेग्रिटी, उनका कौमी वकार, वो उनके ऊपर गालिब आ जाता है कि आपने इसके बारे में ऐसा क्यों कहा। ये तो उनकी एक हिस्ट्री है। अब मुस्लिम दुश्मनी की चूंकि उनकी हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में मुसलमानों का आगे बढ़ना किसी भी सूरत उनके लिए काबिल कबूल नहीं। इसके लिए वो मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब रिसेंटली जिस करारदाद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि फ्रांस की पार्लियामेंट में करारदाद पेश हुई जिसमें मुसलमान ख्वातीन के हिजाब पहनकर खेलों के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगाई गई। जब ये करारदाद पेश होती है तो इस करारदाद के हक में कि पाबंदी लगाई जानी चाहिए 160 लोगों ने वोट दिया और मुखालफत में 143 वोट कास्ट किए गए। यानी उनकी अक्सरियत मुतासिब, बायस्ड और मुस्लिम दुश्मन है जो खास तरह का चश्मा लगाकर मुसलमानों को देखती है। इसका जवाब उन्होंने ये बनाया कि इसके ज़रिए वो जो खास स्पोर्ट्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लिबास के प्रोटोकॉल्स हैं, डिसिप्लिन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें वायलेट होती हैं। मज़े की बात है कि कौन सा खेल ऐसा है जो मुकम्मल लिबास में या मुकम्मल हिजाब में नहीं हो सकता। अगर वो उसमें आड़े आता भी है तो वो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कम होगी। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कम होगी तो वो खुद ब खुद मुकाबले से आउट हो जाएगा। आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, मगर उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद मुसलमानों को इस फील्ड से बाहर रखना है। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ इनकी मुनाफकत की इंतहा ये देखें कि चाइना के साथ इनका फड्डा चल रहा है। क्योंकि चाइना के साथ इनका फड्डा है, इनका इख्तलाफ है कई मामलात में। ये चाइना की माशी कुव्वत से खौफजदा हैं, उसकी माशी कुव्वत के ऊपर ज़रब लगाना चाहते हैं या उसके असर से खुद बचना चाहते हैं। तो उधर ये मुसलमानों के हकूक़ के लिए करारदाद पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी करारदाद ये पेश होती है कि चाइना में और मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, वहाँ डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों को उनकी इबादात और उनके रसूम व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से रोका जा रहा है। और मैं आपको यहाँ भी ये कहता चलूँ कि हमारे यहाँ इस बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। हम पाक चीन दोस्ती के गुण गाते हैं, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी, शायद से मीठी बताते हैं। मे बी जिस तनाजुर में वो बात कर रहे हो वो ऐसे ही हो, मगर अगर आप इसे अवामी सतह पर देखें तो सूरत हाल इतनी रोज़ी, इतनी कलरफुल, इतनी मज़े की नहीं है जितनी बताई जाती है। वहाँ के मुसलमान
انتہائی پسماندہ حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. عام انسانی ضرورتیں بھی پورے کرنے کے لیے انہیں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. وہ اپنی عبادات نہیں کر سکتے, داڑھی نہیں رکھ سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, اور کئی مسائل ان کے ساتھ ہیں. اور اس سلسلے میں آئی تھنک کہ پوری دنیا کو اکٹھے ہو کر ان مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہاں پر رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی نہیں جی سکتے تو ان کے لیے اپنے اپنے ممالک کی امیگریشن کھولنی چاہیے کہ تمام مسلم ممالک تھوڑوں تھوڑوں کو اپنے پاس اکاموڈیٹ کریں. یہ بطور مسلم ہمارا فرض ہے. خیر یہ تو بات سے بات چلے گی. میں تو فرانسیسی پارلیمنٹ کی ڈبل سٹینڈرڈز کی دوہری پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ وہ یہ ناروا سلوک رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اپنی پارلیمنٹ میں چائنا کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں کہ چائنا میں رہنے والے مسلمانوں کو ان کے مذہبی حقوق میسر نہیں ہیں, انہیں اپنی مذہبی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں. وہ یوں کلیم کر رہے ہیں جیسے فرانس میں انہیں تمام کی تمام یہ آزادی حاصل ہے. تو آئی تھنک کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کسی بھی صورت میں فرانس کو مذاکرات کے ذریعے, فرانس کو اعلیٰ اقدار کا درس دے کے, فرانس کو اخلاقیات کی بات کر کے انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے. آپ کو فرانس کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا, ان کا سماجی مقاطعہ کرنا پڑے گا, آپ کو ان کا اکنامک بائیکاٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ان کے سفیروں کو ملک سے نکالنا پڑے گا. اور یہ صرف پاکستان کے کرنے کا کام نہیں ہے, صرف سعودی عرب کے کرنے کا کام نہیں ہے, صرف ترکی کے کرنے کا کام نہیں ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں پورے عالم اسلام کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور فرانس کا معاملہ ایسا ہی معاملہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ قرارداد تو ابھی منظور کی گئی ہے, مگر یہ حجاب کے معاملے پہ بڑے عرصہ دراز سے دیکھا جا رہا ہے کہ پابندی لگائی جا رہی, طرح طرح سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے فرانس میں کہ جو مسلم خواتین ہیں وہ حجاب پہن کے جاتے ہیں, حجاب کھینچ کے اتارے جاتے ہیں, زبردستی کی جاتی ہے. اور پورے فرانس میں چند 100 خواتین جو حجاب کرتی ہیں, یہ ٹینس آف تھاؤزنڈ بھی نہیں ہے, تھاؤزنڈ بھی نہیں ہے, وہ گنتی میں چند خواتین ہیں, مگر ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں, کیونکہ ان کی ایک شناخت ہے, ان کا ایک کلچر ہے, اور وہ مسلمانوں کے کلچر کے انفلوئنس سے کہ بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے اس سے خوف زدہ ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر ایک اور چیز یہ بھی ہے, دیکھیں نا کہ چلے مسلم خواتین وہ جو حجاب کرتی ہیں ان سے انہیں جو ہے نا تنگی ہے, ان سے پریشانی ہے, تو جو نن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کرسچن کمیونٹی والی ہوتی ہیں, جو وہ بھی تو اب اپنے آپ کو فل کور رکھتی ہیں, ڈھکتی ہیں, سکاف کرتی ہیں, تو اس سے کیوں پابندی نہیں, اس پہ کیوں انہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ ہم بار بار یہ بات مختلف پروگرامز میں کرتے ہیں کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. انہیں مسئلہ حجاب سے نہیں ہے, انہیں مسئلہ ہماری خاص روایات یا اقدار سے نہیں ہے, انہیں مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے. جہاں کی لفظ اسلام ساتھ آ جاتا ہے, دیکھیں نیٹو کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ جب آپ نے کمیونزم کو شکست دے دی تو نیٹو ختم ہو جانی چاہیے تھی, مگر جیسے ہی کمیونزم کو یہ شکست دیتے ہیں تو جب نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے پوچھا جاتا ہے کہ اب نیٹو کی کیا ضرورت ہے, تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ ابھی اسلام باقی ہے. یعنی ان کا نیکسٹ ٹارگٹ اسلام, اور ابھی وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف کس حد تک جا سکتے ہیں. تو الکفر ملت واحدہ, رسول پاک جو کہہ گئے وہی درست ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اگلی بات کرتے ہیں امریکہ اور طالبان کی. امریکہ جو ہے وہ طالبان سے مذاکرات تو کر رہے, مگر یہاں پہ ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. دنیا بھر میں جو ہے نا وہ افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہے, وہ کہہ جی ابھی اس کو تسلیم نہیں کرنا. اس کی ریزن کیا؟ آپ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ جو ہے نا جنگ ختم کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کریں, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان تو اس وقت ویسے ہی بہت پسے ہوئے ہیں. مسلمان عسکری لحاظ سے بھی کمزور ہیں, معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہیں, پروپیگنڈا کے محاذ پر بھی یہ کمزور ہیں. مگر دنیا کی دوسری ریاستیں جو اپنے اپنے وقت میں بڑی مضبوط ریاستیں سمجھی جاتی تھی, سپر پاور سمجھی جاتی تھی, انہوں نے بھی امریکہ کی بدماشی اور اس کی فسادی طبیعت کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں. امریکہ جو کہتا ہے یہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ امریکہ کے کسی غلط فیصلے کے سامنے یہ لوگ اسے کھڑے ہو کر دکھائیں کہ تم جو کر رہے ہو یہ والا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز کسی بھی لحاظ سے نہ تو اخلاقی لحاظ سے اور نہ ہی دنیا کے امن کے لحاظ سے درست ہے. اگر یہ معاملہ ہوگا تو پوری دنیا کا عمل اس سے سیبوٹیج ہو سکتا ہے. کہ تمام کی تمام ریاستیں ایسا کرنے سے قاصر ہے. حق گوئی کی طاقت, خواہ وہ صلیب ہے, خواہ وہ صہیون ہے, خواہ وہ مسلم ہے, امریکہ کے سامنے ان سب سے چھین چکی ہے. یہ آگے بولنے کو تیار نہیں ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ 20 سال تک افغانستان میں سر پٹکنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکا. پھر اس نے کوشش یہ کی کہ افغانستان کو OIC کے ذریعے تسخیر کیا جائے, وہاں پر بھی اسے فی الحال ابھی تک تو اسے ناکامی ہوئی ہے. اب وہ نیکسٹ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اوپر ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ افغانستان کی اکانومی کریش کر جائے. افغانستان میں جو غذائی قلت ہے, جو دوائیوں کی قلت ہے, اس سے ایک ایسا بحران پیدا ہو جائے کہ وہ کہیں کہ طالبان حکومت نے اتنی زیادہ نقصانوں کے اتلاف کا موجب بنی ہے اور یہ انسانی المیہ طالبان کی حکومت کی وجہ سے بنا. پھر امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس وقت اس خطے میں انڈیا
اس کے تھانے دار کا کردار ادا کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا کے تعلقات افغانستان سے بہتر ہوں اور پاکستان سے خراب ہوں. تو ان تمام معاملات کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو انڈیا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور انڈیا کی افغانستان میں دلچسپی اور انڈیا کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی وجہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. امریکہ کا یہاں سے بھاگنا, رسوا ہو کے بھاگنا, اس کے بعد OIC کا اجلاس اور وہی مطالبات کرنا جو امریکہ شروع میں کرتا تھا, یہ بھی آپ کو ایک نئی کہانی کی طرف دکھاتے ہیں. اور پھر مسلم حکمرانوں کا بے بسی کے ساتھ امریکہ کی اطاعت میں وہی سوال افغانستانوں سے کرنا اور ان پر دباؤ ڈالنا, یہ سب ایسی سچویشن کی نشاندہی کرتے ہیں جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے, دل روتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہوگی کہ 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی فتح دی جو تلوار کے زور پر ہوئی. وہ لوگ وہاں پہ عمارت اسلامیہ بنانا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دامے درمے سخنے ان کی مدد کرتے, ہم اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی مدد کرتے, کیونکہ انہوں نے جو جنگ وہاں پر لڑی ہے اگر وہ واقعی سلیب کے خلاف جنگ تھی اور حقیقتاً سلیب کے خلاف ہی جنگ تھی تو انہوں نے وہ ہماری جنگ لڑی ہے. اگر وہ سہون کے خلاف جنگ لڑی ہے تو انہوں نے وہ ہماری جنگ لڑی ہے. ہم یہاں پر ٹی وی پہ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں, گھروں میں AC کمروں میں بیٹھ کے چائے کافی پی کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ افغانوں نے یہ کیا, امریکہ نے یہ کیا. جنگ تو انہوں نے لڑی ہے. تو اگر اس وقت انہیں سٹیبل کرنا چاہیے تھا تو سب سے پہلے وہ مسلم امہ کا فرض تھا. لیکن اگر ہم اس فرض کو پورا نہیں کرتے اور انہیں بحالت مجبوری عالم کفر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے تو مجھے بتائیے اس سے بڑی عالم اسلام کے لیے ذلت اور کیا ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک میں سوال ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ اسلامو فوبیا کا تو نہیں ہے, مگر جو آپ نے بات کی اس سے ریلیٹڈ سے میں چاہوں گا آپ سے پوچھوں. میں عمران خان نے ابھی ریسنٹلی بات کی ہے کہ افغانستان کے جتنے بھی یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہے, جن کے پاس اسکلز ہیں, ان کو انہوں نے کہا جی کہ ہم واپس بھیجیں گے افغانستان تاکہ وہ ان کے جو ہے نا گروتھ میں ہیلپ آؤٹ کریں ان کو, کیونکہ وہاں پہ حالات بہت ہی زیادہ جو ہے نا برے چل رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ان کی فیملیز ہوں گی ان کو ہم لوگ فنڈنگ کریں گے, ان کو ہم پیسے دیں گے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو جو ہے کس طرح اگر اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے تو کچھ فیصلے ہوتے ہیں ہم زبانی کلامی کرتے ہیں نا, ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ بھی کھڑے رہنے سے کشمیریوں کا فرق پڑتا ہے. ہمارے دل فلسطینی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو بھی تمہارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, پر ان کے خون کا مداوع کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم افغانستان کی گروتھ پہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, دیٹس فائن. اب اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کتنا ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر تو واقعی ایسا کیا جائے کہ یہاں پہ جو افغانی موجود ہیں وہ افغانی جو نظریاتی افغانی ہو. دیکھیں افغانی دو طرح کے بھاگے میں وہاں سے. ایک وہ افغانی ہیں جو اشرف غنی کی حکومت کا حصہ تھے, جو حامد کرزئی کی حکومت کا حصہ تھے, وہ لوگ جو وہاں کے لبرل طبقے کے نمائندے تھے. جب طالبان کی حکومت آتی ہے تو وہ بھاگ کر یہاں پر آتے ہیں کہ ہمیں کہ نقصان نہ پہنچا دیا جائے. دنیا کے کئی ممالک میں وہ پناہ لیتے ہیں. آپ نے ایک جہاز میں جس طریقے سے وہ حملہ وہ کر کے سیٹیں لینے کی کوشش کر رہے تھے, اپنے وہ بھی دیکھی ہوگی ویڈیو. تو اگر ان لوگوں کو وہاں پہ بطور جاسوس بھیجا جاتا ہے, لارنس آف عربیہ کا کردار ادا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, تو پھر تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. لیکن اگر واقعی وہ افغان جو ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں, میڈیکل کا نالج رکھتے ہیں, انجینئرنگ کا نالج رکھتے ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, اپنی اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں, اور وہ طالبان کی نظریاتی اساس سے مطابقت رکھتے ہیں, اور حکومت پاکستان انہیں افغانستان میں یہ سوچ کے بھیجتی ہے اور افغانستان والے انہیں یہ سوچ کے قبول کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر بہتر طور پر چلانے میں مدد ملے گی, نظام حکومت بہتر چلے گا, ٹیکنیکل لوگ اپنی اپنی پوزیشنوں پر آ جائیں گے, تو معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا, اور پاکستان ان کی فیملیز کو لک آفٹر بھی کرے. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری گڈ ڈیسیژن, بشرطے کہ یہ صحیح تناظر میں ہو. ڈاکٹر صاحب تھانے دار کی بات کروں گا یہاں پہ. آپ نے بڑا خوبصورت علاقائی تھانے دار آپ نے بڑا خوبصورت نام دیا انڈیا کو تھانے دار کا. تو جیسے کہ ابھی پہلے میں آپ سے سوال کیا تھا فرانس کے متعلق کہ وہاں بھی حجاب کو لے کے بہت سے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ دیکھنے کو آیا ہے بھارت میں. وہاں پہ ایک مسلم طالبہ تھی, اس کو حجاب کرنے پر اسکول سے نکال دیا گیا, کلاس سے اس کو نکال دیا, اس کو بولے گا آپ کلاس سے نکل جائے کیونکہ آپ نے حجاب کیا ہوا ہے. اس واقعے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی یہ بھارتی ریاست کرناٹکا کا واقعہ, اور ایک نہیں 6 مسلم طالبات ہیں جنہوں نے حجاب کیا کے دستانے پہنے ہیں. تو انہیں نہ صرف یہ کہ کلاس میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ انہیں تعلیمی ادارے سے ایکسپیل کر دیا گیا, ان پہ مکمل پابندی لگا دی گئی. اگر مسلمان طالبہ, غالباً الماس اس کا نام ہے جس کی آپ نے مین کریکٹر جس کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ ہمیں بے حجاب کرنے کی سوچی سمجھی منظم سازش ہے, اور ہم کسی بھی صورت اس منظم سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وی ول اسٹینڈ فار اٹ. تو یہ پوری دنیا میں اینٹی مسلم کمپین جو چل رہی ہے, جس سے آپ اسلامو فوبیا کا بھی نام دے دیتے ہیں, اینٹی مسلم کمپین کا نام دے دیتے ہیں, اس میں بھارت اس وقت سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت چائنا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے. اگر مسلمانوں کی آبادی دیکھیں تو وہ بھی وہاں پہ پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان وہاں بستے ہیں, اور شاید پوری دنیا میں اس وقت زیادہ مسلمان وہیں پر ہوں. غیر مسلم ملک جس میں مسلمان رہتے ہوں سب سے بڑا وہی ہے. اب انڈیا خود کو اپنا ایک سیکولر ملک کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایک سیکولر ملک, میں ایک جمہوری ملک ہوں. تو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتے ہوئے وہ ملک کے تمام طبقات کو سیکولر رائٹس دینے کو تیار نہیں. وہ خود کو جمہوری ملک کہتے ہوئے دنیا کے تمام
ملک کے تمام طبقات کو ان کے جمہوری حقوق دینے کو بھی تیار نہیں ہے. معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ کبھی مسلمانوں کو گاؤ ماتا کی توہین کے الزام میں مارا جا رہا ہے, کبھی لفظ جہاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان نے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی اس لیے کی ہے کہ اسے بعد میں مسلمان کر کے اس سے مسلمان بچے پیدا کر سکے, اسے وہ لفظ جہاد کا نام دیتے ہیں. کبھی لفظ جہاد کا نام دے کر مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, کبھی کسی مندر کے آگے سے گزرنے کے جرم میں مسلمانوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ایسا انسانیت سوچ سلوک کیا گیا کہ بھرے مجمع میں ان کی ٹانگیں توڑی گئیں, ان کے سر پھوڑے گئے, کمر کی ہڈی توڑی گئی, اور اس بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو بھی انڈین بڈھوں نے آ کے ٹھڈے مار کے اپنی نفرت کا, اپنے بغض کا انہوں نے اظہار کیا. یہاں تک کہ امریکی کانگریس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ انڈیا میں مسلم نسل کشی بالکل اپنے قریب ترین پہنچ چکی ہے. مسلموں کو مارنے کی سازش, جسے مسلم نسل کشی کہہ سکتے ہیں, ایک نئے جینوسائیڈ کی طرف انڈیا جا رہا ہے, جس میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی یا انہیں ان کا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے گا. اور ابھی بھی ہم لوگ بھارت کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں. ہم ہندو بنیوں کو پیسوں کی زبان میں بات سمجھانا چاہتے ہیں. پیسوں کی زبان وہ ہم سے بہتر جانتا ہے, طاقت کی زبان نہیں وہ سمجھتا. طاقت کی زبان وہ مان لیتا ہے, تو ہمیں طاقت کی زبان میں سے سمجھانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل اپنے بہتر بات کی. جب تک ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم اپنی بات منوا سکتے, طاقت نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. امریکہ کی بات کریں, طاقت کی بات چل رہی ہے تو امریکہ کی بات بھی کرتے ہیں تھوڑی سی. امریکہ میں ایک شخص نے جو نا کسی یہودی کو یرغمال بنایا اور اس کو مار دیا گیا. اور جب اس کو مار دیا گیا, جب پتہ لگا بعد میں کہ وہ مسلمان تھا جس نے یرغمال بنایا, تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دیا گیا بھائی کہ دہشت گرد, مسلمان دہشت گرد. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں روزانہ نسل کشی اور قتل و غارت کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. وہ نہ تو خبروں میں آتے ہیں نہ وہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں. تو ڈبل سٹینڈرڈز, پھر سے میں آپ سے کہوں کہ اس طرح کا ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکی ریاست ٹیکسس کا یہ واقعہ ہے جس میں بیت اسرائیل نامی عبادت گاہ تھی, جس میں ایک مسلح شخص داخل ہوتا ہے, وہ چند یہودیوں کو یرغمال بنا لیتا ہے, پھر اس شخص کو مار دیا جاتا ہے. جب اسے مار دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلم تھا, تو اس کے مسلم ہونے کے بعد پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے, ونس اگین اسلاموفوبیا اور مسلم دہشت گردی. اور ایک مزے کی بات کہ وہ شخص جو مطالبہ لے کر وہاں پر آیا تھا, اس نے کس لیے وہاں پر اتنا وائلنٹ ایکٹ کیا, اس نے یہودیوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کیوں کی, وہ یہودی عبادت گاہ میں داخل کیوں ہوا, اس کا آبجیکٹو بھی دیکھ لینا چاہیے. اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ناروا ظلم روا رکھا جا رہا ہے. اس سے بے گناہ امریکی جیل میں ڈالا گیا, اسے کوئی سزا سنائی گئی, وہ کسی بھی بین الاقوامی عدالتی ضابطے پر پورا نہیں اترتی, اسے ڈیفینس کا حق بھی نہیں دیا گیا, اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے وہ تمام کے تمام مطالبات جو تھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق, آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی انجسٹ نہیں کہہ سکتے. آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جس جرم میں مور دین 80 ایئرس کی, شاید 86 ایئرس کی جو سزا دی گئی, کیا کہ اس نے ایک رائفل اٹھائی تھی, اسے بھی وہ ثابت نہیں کر سکے. ان کا خیال ہے کہ اٹھائی تھی. پھر کس سرزمین پر اٹھائی تھی, وہ بھی امریکہ کی سرزمین نہیں ہے. کس طریقے سے اسے کڈنیپ کیا گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو, وہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی وجہ سے اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ذہنی حالت کے بارے میں جو سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ رپورٹس دیتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اب عدالتی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے, کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہے. اور دنیا کی ہر عدالت ان ڈاکٹروں کے سرٹیفکیٹ کو تسلیم کرتی ہے, مگر امریکی عدالت ایسی متعصب عدالت ہے کہ اس نے بھی اس سرٹیفکیٹ کو ذہنی اب نارمل ہونے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اس خاتون کے اوپر جیل میں جس طرح کا ظلم و ستم روا رکھا گیا, جس طرح کی اذیتیں دی گئیں, جس طرح سے اس کا جنسی استحصال کیا گیا, جس طریقے سے اس کی تذلیل کی گئی, تو مجھے بتائیے کہ تمام دنیا کو تو اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تھا, اس کے حق میں بات کرنے والے کو تو ہیرو بنانا چاہیے تھا, مگر انہوں نے اسے دہشت گرد بنا کے پیش کر دیا. دوسری طرف آپ نے خود اپنے سوال میں ہی کہا کہ امریکہ میں بے شمار لوگوں کو روزانہ مارا جاتا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ امریکہ میں پوری دنیا میں سر فہرست ہے. ہر سال درجنوں نہیں سینکڑوں سیاہ فام, سینکڑوں کالے عدالتوں سے ماورا قتل کر دیے جاتے ہیں. آپ کو چند سال پہلے جارج فلائیڈ کا قتل آپ کے سامنے ہوگا, کیا ہوا اس کے بعد؟ پوری کمپین چلی, بلیک لائیوز میٹر. کون سی میٹر؟ آپ مجھے بتائیے اس کے بعد کیا کالوں کو ان کے حقوق مل گئے, انہیں جینے کا حق مل گیا؟ مسلمانوں کو ان کے جینے کا حق مل گیا؟ دیگر نسلی اقلیتیں جو وہاں موجود ہیں کیا وہاں پر جینے کا حق مل گیا؟ در حقیقت دنیا میں سب سے بڑی کلنگ مشین امریکہ ہے, دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے, مگر پروپیگنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہے, طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, اور پوری دنیا کی حکومتیں اس کی ہم نوا ہیں. اس وجہ سے یہ تمام کا تمام ظلم و ستم ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. مگر وہ تو وہ ہے, ہمارا اپنا میڈیا بھی ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے.
ہمارا اپنا میڈیا جب کوئی کمپین چلاتا ہے دہشت گردی کے خلاف تو اس میں جو دہشت گرد دکھایا جاتا ہے وہ داڑھی والا دکھایا جاتا ہے, وہ ٹوپی والا دکھایا جاتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ اس طرح سے آپ سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ مذہبی طبقے کے دوران مذہبی طبقے اور روایتی تعلیم حاصل کرنے والوں کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر رہے ہیں جسے پاٹنا بعد میں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لیکن نہ جاننا یہ کہاں کے دانشور ہیں جو اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں, اس طرح کے ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, یا شاید یہ پہلے سے پلانٹڈ ہے اور جان بوجھ کے ایسے فیصلے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ وہ شخص جس نے یہ اقدار بنا دیا کچھ یہودیوں کو, اس نے عافیہ صدیقی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے اور وہ پاکستانی نژاد تھا. بٹ یہ بات ایک جو سنگل بندہ تھا اس نے اتنی ہمت دکھا دی کہ اس نے یہ کام کیا. ہماری جو مسلم امہ ہے, جو مسلم کنٹریز ہیں, وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اسپیشلی ہمارا ملک پاکستان جن کے وہ سائنٹسٹ تھی, جن کے وہ نیشنل تھی, وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ جبکہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لے کر آؤں گا. جی ہمارے محترم وزیر اعظم پاکستان حضرت عمران خان صاحب کا معروف قول ہے کہ الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدے گرل فرینڈ سے کیے گئے وعدے ہوتے ہیں. اچھا, وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میری کسی بھی بات پر آپ نے یقین نہیں کرنا. اب المیہ یہ ہے کہ مختلف حکومتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے سپورٹر, ایسے ایسے دانشور, ایسے ایسے تجزیہ کار ہوتے ہیں جو عجیب و غریب قسم کے دلائل لا کے بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت, ہمارا حکمران صحیح ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ گرین کارڈ ہولڈر تھی, وہ امریکن نیشنل تھی. بھی امریکن نیشنل تھی تو پاکستانی نیشنل بھی تھی. امپورٹنٹ چیز یہ, اگر وہاں کی نیشنل تھی تو پاکستانی نیشنل بھی تھی. پھر اسے اٹھایا کہاں سے گیا؟ امریکیوں کے حوالے کہاں سے کیا گیا؟ کس قانون کے تحت کیا گیا؟ اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے تھی. اصل میں اگر یہ سارا معاملہ اٹھاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے جنہیں پھر کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہو جائے گا, ورنہ آپ کے آئین اور آپ کی عدالتوں کی سپریمیسی پر ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں, اگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ ہے اور کسی مجرم کو اب یہاں سے ان کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کو خاص ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہوگی, خاص اداروں کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہوگا. اس وقت کون سی ڈاکومنٹیشن ہوئی, کس طرح سے پروسیس کیا گیا؟ ریمنڈ ڈیوس کو تو اپنے منہ اٹھا کے دے دیا. جس طرح سے اپنے ریمنڈ ڈیوس کو دیا اسی طرح سے اپنے کرنل جوزف کو دیا. جس طرح سے اپنے کرنل جوزف کو دیا اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو حوالے کر دیا. امریکہ کی اطاعت میں تو ہمارے کچھ حکمران اس حد تک گر گئے کہ انہوں نے پوری دنیا کا ایک ہزارہ سال سے ایک مسلمہ اصول ہے کہ سفیروں کو, سفارتکاروں کو ایک خاص طرح کی امیونٹی حاصل ہوتی ہے. انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف کو الف ننگا کر کے اس کے ٹوٹل کپڑے اتار کر امریکیوں کے حوالے کر دیا. تو در حقیقت اگر کبھی ہماری عدالتیں آزاد ہوئیں, اگر کبھی ہماری پارلیمنٹ میں غیرت آئی تو یقینی طور پر ان تمام جرائم سے پردہ اٹھایا جائے گا, اس میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یا میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے کچھ حکمران جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات ہوگی تو ایک خاص حکمران کو کہیں گے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا. اس کے بعد جب ہم ریمنڈ ڈیوس کی بات کریں گے تو ایک اور حکمران کو کہہ کے اپنے حکمران کو ہیرو بنانے کی کوشش کریں گے. مگر میں بتانا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ آن دا ریکارڈ کہ ایم ایل کانسی بھی پاکستان ہی سے اٹھا کے دیا گیا تھا تاکہ تمام حکومتیں ایک ہی صف میں کھڑی ہو جائیں. آپ کو پتہ لگے کہ تمام حکومتیں بیسیکلی کس کے ایجنڈے پر اور کس لیے کام کرتی ہیں, کتنی کمزور ہیں, کتنی بے بس ہیں کہ یہ اپنی پاور, اپنی اتھارٹی, اپنی کرسی کے لیے کسی بھی مسلمان کو اٹھا کر بیچ دیتی ہیں. آپ کے حکمران کہتے ہیں میں نے $5,000 میں بے شمار پاکستانیوں کو بیچا ہے and nobody is there to take them to court. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ملک کی بات کریں, پاکستان کی اسلاموفوبیا پوری دنیا بھر میں تو ہو رہا ہے. یہاں پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی حکومت اور ایک جسٹس جو ہیں وہ مسجد گرانے کا فیصلہ کرتے ہیں, جبکہ سڑک کے درمیان میں اگر مندر تعمیر ہے تو وہ تعمیر ہے. مطلب کہ یہ ملک پاکستان میں جو کہ اسلامی ملک ہے وہاں پہ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, ہمارے ایک سابقہ چیف جسٹس تھے, انہوں نے باقاعدہ کراچی کی مسجد گرانے کے اور مندروں کی تعمیر کے فرمودات ارشاد فرمائے تھے. اصل میں ہمارے پاکستان میں کلیدی عہدوں پر ایسے لوگ پہنچ چکے ہیں جو شاید پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اسلام کی اساس کے لیے خطرہ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں سکروٹنی کا اتنا زبردست عمل ہوتا کہ پہلے سٹیپ سے ہی اس آدمی کی عقیدے کا, اس کے ایمان کا, اس کی نظریاتی وابستگی کا اندازہ ہو جاتا. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اسے پالش کر کے متعلقہ عہدے تک لے جایا جاتا. مگر یا تو پہلے کہیں غلطی ہوتی ہے یا پھر اپائنٹمنٹ کے بعد جب اس آدمی کو ڈفرینٹ ادارے یا ڈفرینٹ کنٹریز اپروچ کرتے ہیں اور وہ اپنی ہمدردیاں بدل لیتا ہے, اپنی سائٹ چینج کر لیتا ہے, تو شاید ہمارے اداروں کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کا کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے کلیدی عہدوں پر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف,
جنہوں نے پاکستان کی بقا کے خلاف، جنہوں نے پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے خلاف کام نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا، مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں اب یاد، کچھ عرصہ پہلے ہی آرمی کے 2 انتہائی اہم افسران کو سزائیں دی گئیں. غالباً ایک کو پھانسی دی گئی، وہ اچھے خاصے رینک کا غالباً بریگیڈیئر تھا شاید وہ. انہوں نے تو چلو اگر ایک بندہ پکڑا تو اسے لٹکا دیا، اسے پھانسی دے دی، لیکن اگر کسی سیاستدان کے ساتھ ایسا کیا جائے تو پوری کی پوری عوام سڑکوں پر ہوتی ہے، یا اللہ یا رسول میرے قائد بے قصور. یہی ہوتا ہے نا. اچھا، آرمی میں بھی اس عہدے تک اس بندے کا پہنچ جانا ایک عجیب و غریب بات ہے. نظام عدل میں کسی جسٹس کا چیف جسٹس بن جانا یا نیئر ٹو چیف جسٹس ہونا، سینئر رینک میں آ جانا، اس کے بعد اسلام کے خلاف فیصلے دینا جس طرح عدالتیں کر رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب ہمارے پر توہین عدالت کا کیس نہ لگ جائے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیئر ڈیسیژنز. ہم عدالت کو نہیں، ہم کچھ فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. بے شک وہ ریٹائر ہونے کے بعد ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ کو ایسے واقعات یاد ہیں کہ نہیں؟ آپ کے اخباروں میں ایسے کالم نویس موجود ہیں، آپ کے ٹی وی پر ایسے اینکرز موجود ہیں جو اقلیتوں کے حقوق کے نام پر مسلمانوں کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں. اب اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو کوئی بھی ذی شعور آدمی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس آدمی کا ایجنڈا کیا ہے. اب اس ایجنڈے کو وہیں پر شٹ اپ کال دے دینی چاہیے، اس بندے کو اس ادارے سے باہر ہو جانا چاہیے. مگر ہم نہ جانے کن اندیکھی نادیدہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سامنے والا ہمیں زہر پلا رہا ہے اور ہم وہ زہر پینے پر مجبور ہوئے بیٹھے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے. اسلاموفوبیا کی بات چل رہی ہے، مگر ایک بہت ہی اہم خبر جو میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کا بھی بارے میں پوچھوں. طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے گرتے ہوئے لیرا کو ایسے سنبھالا ہے کہ مثال بن گیا. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس سے پاکستان جو ہے، ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس کو کیا سبق ملتا ہے کہ گرتے ہوئے لیرے کو جیسے اس نے سنبھالا ہے، کیا ہم اس گرتے ہوئے پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، کہتے ہیں کہ what one man can do other people can learn how to do. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. بلکہ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میری لاسٹ وزٹ جب ترکی کی تھی تو وہاں پہ کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں چل رہی تھیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم IMF کے پیسے ان کے منہ پر دے ماریں گے، ہم ورلڈ بینک کے محتاج نہیں رہیں گے. تو میں نے بھی چھاتی چوڑی کر کے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ صرف اس وقت واحد ملک ترکی ہے جس نے IMF کے شکنجے سے جان چھڑائی ہے؟ میں نے کہا پھر؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ IMF یا ورلڈ بینک کے شکنجے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہم سے مشاورت کریں. آپ کے جو اکانومسٹ ہیں، آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں یا جو مالیات کو دیکھنے والے لوگ ہیں، انہیں ہمارے ساتھ ایسی باڈی بنانی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں. ہمارے مشوروں پر چل کر آپ بھی اسے نجات لے لیں. مگر آپ نے ہم سے کوئی اپروچ نہیں کی. میں پھر شرمندہ سا ہو گیا اس کے بعد کہ یار باقی باتیں اس کی ٹھیک ہے، خیر یہ تم چاہیں تو پھر ہے نا. جس واقعے کے طرف آپ نے اشارہ کیا تو نو ڈاؤٹ کہ طیب اردوغان نے ترکش لیرا کو جس طرح سے سہارا دیا وہ ماڈرن دنیا میں ایک یونیک مثال ہے. امریکہ ایک اکانومک ہٹ مین سمجھا جاتا ہے، معاشی غارت گر، جو ملکوں کی اکانومی کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کی اکانومی کو نیست و نابود کر دیتا ہے. جب وہ ملک مکمل طور پر تباہ حال ہو جاتا ہے، اس کی اکانومی کریش کر جاتی ہے، پھر وہ اس کے اندر اپنا سرمایہ، اپنے جاسوس اپنی شرائط کے ساتھ بھیجتا ہے اور اس ملک کو انویزیبل چینز کے اندر باندھ لیتا ہے. یہی معاملہ ترکی کے ساتھ ہوا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ترکی کے ساتھ یہ معاملہ کئی دفعہ ہو چکا. اس دفعہ ذرا زیادہ شدید نوعیت کا تھا اور ترکی لیرا تاریخ کی کم ترین سطح پر آنے والا تھا. ایسے موقع پر طیب اردوغان نے ایک زبردست قسم کی سپیچ کی. اس نے عوام کو اپنی مدد کے لیے، ترکی کی مدد کے لیے ابھارا، اور طیب اردوغان کی ایک کال پر صرف ایک دن جمعے کے روز میں $900 ملین بینکوں میں جمع کروا دیے گئے. ترکی کی جو لیرا کی جو شرح ویلیو تھی، اس کی جو قدر تھی، وہ لگ بھگ 50% ریز کر کی، جو سوچا بھی نہیں جا سکتا. تمام معیشت کے جو ماہرین ہیں نا، وہ انگلیاں دانتوں میں دبائے بیٹھے ہیں. اور یہ ہوا تب جب طیب اردوغان نے کہا کہ میں شرح سود کو کم سے کم سطح پر لاؤں گا اور آہستہ آہستہ شرح سود کو میں ختم کر دوں گا. سود بالکل ختم ہو جائے گا، ہم سودی نظام کے خاتمے سے ایک نئی معیشت بنیں گے. اور میرا مشن یہ ہے کہ میں ترکی کو دنیا کی 10 طاقتور ترین معیشتوں میں شامل کروں. اب اگر آپ سود کے خلاف بات کرتے ہیں، سودی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، روتھشائلڈ فیملی کیا کرے گی؟ وہ لوگ جو پوری کی پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کے پاس پوری دنیا کا سونا ہے، گولڈ سمتھ فیملی، وہ کیا کرے گی؟ ورلڈ بینک اور IMF کس کھاتے میں چلے جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کے لیے. تو انہوں نے ان کے اوپر معاشی حملہ کیا، اپنے معاشی غارت گھر بھیجے. ان کا خیال تھا کہ ترکی کی اکانومی کریش کر جائے گی، اسے ونس اگین سود پہ قرضہ لینا پڑے گا، اپنی عوام کو سود پر قرضہ دینا پڑے گا تاکہ ترکی کی اکانومی سنبھل سکے. لیکن طیب اردوغان نے تمام کے تمام فیکٹس اپنی قوم کے سامنے رکھے، اور وہ قوم تھی، انہیں اپنے لیڈر کے اوپر یقین تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ لیڈر ہمیں مروانے کی بات نہیں کر رہا، ہمیں بچانے کی بات کر رہا ہے. تو لوگوں نے
اپنے تمام کے تمام ڈالرز، اپنی تمام کی تمام غیر ملکی کرنسی کو ترکش لیرا میں چینج کروایا. اور اس کے بعد غالباً پیر اور منگل یا منگل اور بدھ 2 دن ایسے تھے جس میں جو منی ایکسچینج ڈیلرز تھے ان پہ پابندی تھی کہ آپ نے ڈالرز کو سیل بھی نہیں کرنا تھا کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو جائے. اور ان منی ڈیلرز نے بھی ملک کے مفاد کی خاطر یہی کام کیا. اور اس انتہائی شدید حملے سے طیب اردگان اور اس کی قوم نے نکل کر دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اگر آپ کے ملک کے لوگ ایک قوم ہو، آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ مخلص ہو، دونوں کے درمیان بانڈنگ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. سیم گوز وتھ پاکستان. جیسا کہ آپ نے سوال کیا، پاکستان کا اب تک صرف ایک مسئلہ رہا ہے، وہ ہے لیڈرشپ. ہم نے پروگرام کروایا تھا ایک روڈ شو. میں نے جو صاحب گئے روڈ شو کرنے کے لیے، انہیں میں نے کہا کہ آپ نے مختلف لوگوں سے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کا لیڈر کون ہے، آپ کی پارٹی کون سی ہے. وہ اپنی پارٹی کے لیڈر کا بتائیں گے، تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ اس کی کوئی 3 خامیاں بتائیں بس. تو کوئی نواز شریف صاحب کا تھا، کوئی بے نظیر صاحبہ کا، کوئی زرداری صاحب کا، کوئی مشرف صاحب کا، کوئی عمران خان صاحب کا. ان میں سے کسی سے بھی 3 خامیاں نہیں بتائی گئیں. تو پھر ہم نے اس کے نتیجہ یہ نکالا کہ پاکستان میں فرشتوں کی حکومت ہے. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ تمام طرح کی خامیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ پاک صاف لوگ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں، ہمیں انسان چاہیے جو غلطیاں بھی کریں اور لوگ ان کی غلطیوں کو مانیں، انہیں ٹوکیں، انہیں سیدھے راستے پر لانے کی بات کریں. جب ہمارے یہاں ایسی حکومت آئے گی، ایسی لیڈرشپ آئے گی جو اپنے لیے نہیں ملک کے لیے کام کرے، تو یقینی طور پر پاکستان ترکی سے بھی بہتر ملک بن کے دکھائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اسلام فوبیا کے کیسز پر جو کہ ریسنٹلی رونما ہوئے ہیں. اوورآل پوری دنیا میں یہ کیسز ہوتے رہتے ہیں اور کافی عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے، مگر جو واقعات ابھی ریسنٹلی ہوئے تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ان دا لاسٹ میں یہی بات کہوں گا، اگر ہم تمام مسلم کنٹریز ایک امت بن جائیں تو شاید ہم اس چیز پہ اوور کم کر سکتے ہیں، اور شاید ہم اسلام فوبیا اور اسلام کے اگینسٹ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کر سکتے ہیں. مگر ہم چونکہ سب اپنے اپنے مفاد میں اتنے مصروف ہیں، اتنے مگن ہیں کہ ہمیں دھیان ہی نہیں رہتا کہ اسلام کے اگینسٹ کیا چالیں چلی جا رہی ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اسلام کو فالو کریں اچھے سے. اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو خود بھی عمل درآمد کریں، دوسروں تک بھی اس کے پیغامات پہنچائیے. اور ہمیں اجازت دیجیے اس پروگرام سے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.